ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, दिल जवान रखता हूँ। माँ जबीन माँ बारा, माँ जबीन माँ बारा, नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान शुमाइला हुसैन और आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू कर रखा है स्पेशल इंटरव्यूज़ का, स्पेशल शख्सियात के साथ, यानी ख़ुसूसी शख्सियात के साथ, ऐसी शख्सियात जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करती रही हैं और ऐसी शख्सियात जिनसे मिलके हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचते भी हैं और मालूमात भी हासिल करते हैं। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो मुल्क के नामवर शायर हैं। वैसे तो नातिया कलाम भी है उनका जो कि बहुत मशहूर है, उनकी संजीदा शायरी भी बहुत मशहूर है, लेकिन उनकी जो सबसे ज़्यादा उनकी शोहरत जो अब तक उनकी हमने सुनी है, जो अब हम तक उनकी चीज़ें पहुंची हैं, वो ज़्यादा मज़ाहिया कलाम के हवाले से हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी सैयद सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत खुश आमदीद, बड़ी मेहरबानी। बस जी आप आपका तशरीफ़ हुक्म लाए। मिला, हम हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सर आप माशाल्लाह आपकी शख्सियत देखने में ही बड़ी ज़िंदा दिल सी शख्सियत है। फिर आपका कलाम भी जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम जैसे लोग जब ज़िंदगी की परेशानियों में पड़े हुए होते हैं तो आप जैसे लोगों का कलाम, आप जैसे बड़े लोगों की बातें हम जैसों के लिए एक रिफ़्रेशिंग एक वो बन जाती है ना, कि जब आप मज़ाहिया शायरी कोई भी करता है तो वो जो दुखिया एक कैफियतों से बाहर निकाल देती हैं। बिल्कुल, दैट्स वाई कि मैंने मिज़ाह का रास्ता इख्तियार किया। तकरीबन 18-20 साल हुए हैं। उससे पहले तो संजीदा ही कहते थे। आपने सही वजह फरमाया कि नात गज़ल से शुरू हुए। स्टूडेंटशिप के दौर में ही हम इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में आना जाना शुरू हुए, पूरे पंजाब में, बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ही हम। उस वक़्त से फिर ये था कि वालिद साहब चूँकि शायर थे, घर में ही थे, उस्ताद भी घर में थे, मौजूद थे, तो प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सफ़र तय करते करते, और अब्बा जी हमारे को फ़न की भट्टी में से गुज़ारते रहे काफ़ी, जब तक पुख्तगी नहीं आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ना नहीं है। तो गज़ल मैंने छोड़ दी कहनी जब मैं 92 में पहला मेरा सफ़र हुआ हरमैन शरीफैन का, उम्रे पे गया। तो फिर नात की तरफ राग़िब, पहले कैजुअली कहते थे नात, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब मैंने कहनी ही नात है। जैसे कि हफीज़ जलंधरी, अपना हफीज़ ताहिब साहब मरहूम ने एक अहद कर लिए थे कि मैंने सिर्फ नात, तो मैंने भी किया। तो वाले साहब कहते यार कभी तेरी में नात नहीं सुनता आजकल दिया अब। मैंने कहा जी मैंने छोड़ दी। कहते क्यों, डांटा मुझे? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, गज़ल तो नहीं छोड़नी चाहिए था। आप गज़ल में नात के मज़मून लाओ, कोई इसला मसला। अब फिर गज़ल तो बहुत बड़ा कैनवस है। उसके अंदर आप जिस तरह माशरती मज़ामीन लाओ, ये करो, नात के मज़ामीन लाओ, लेकिन नात ना छोड़ो। नात तो जो है वो आपकी फ़नी पुख्तगी बढ़ाती है, आपको उसकी बारीकियाँ समझाती है। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, वालिद का हुक्म है। तो फिर मैंने दोबारा गज़ल भी कही, और फिर उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, तो मैंने कहा कि मैंने मज़ाक की कुछ चीज़ें लिखी और पढ़ी में। एक PTV का एक मुशायरा था मज़ाहिया ईद का, 1994-95 की बात। तो मैंने वहाँ पढ़ा, तो वाले साहब ने वो सुना TV का, तो कहा चलें ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसमें भी आप सब कुछ ला सकते हैं और नई नस्ल को आप मुतवज्जे कर सकते हैं। और फिर उन्होंने यही बताया कि भी डिप्रेशन का दौर है, परेशानियों का दौर है, टेंशन्स हैं, महंगाई के मारे हुए लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स के मसले हैं, तो लोग हंसना भूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और संजीदा शायरी सुनने की तरफ आते ही नहीं हैं ये लोग। मुशायरे भी बहुत कम होते हैं, ना हुकूमती लेवल पर इसकी कोई पजीराई हो रही है, ना कोई प्राइवेट सतहों पर। तो ये तुमने अच्छा किया। तो फिर मुझे वालिद साहब की तरफ से हौसला मिला,
میں نے پھر باقاعدہ اس کو ایز اے پروفیشن بھی ہاں وہ اپنا لیا. کچھ عرصہ بیچ میں آیا, گیپ آیا کہ مجھے سینئرز کی طرف سے تھوڑی سی میری حوصلہ شکنی ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ترنم سے پڑھتا ہے اور نئے نئے طریقوں سے اب یہ انٹریاں مار رہا ہے, تو ہمارا جو ہے نا وہ سر آپ نے ویسے بڑی اچھی ایک موضوع چھیڑ دیا. یہ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب مجھے تو یہ ایک عرصے سے, میں چونکہ خود بھی ہم اردو کے لوگ ہیں, ہم لٹریچر سے وابستہ ہے, بڑا یہ رویہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم سینئرز ہیں جو نئے آنے والوں کو ویلکم کہیں اور انہیں گائیڈ بھی کریں اور انہیں قبول بھی کر لیں. یہ المیہ ہے صرف ہمارے بزنس میں ہی نہیں ہے, ہماری اس جو کمیونٹی ہے شعراء کی, اس میں بھی نہیں ہے, علماء میں بھی ہے, خطیبوں میں بھی ہے, نعت خوانوں میں بھی ہے, مقررین میں بھی ہے, سیاستدانوں میں بھی ہے, اور ایک ہی جماعت کے ایک ہی پارٹی کے سیاستدانوں کے اندر بھی ہے, ایک ہی مذہبی جماعت کے علماء اور خطیبوں میں بھی ہے. یار میری تقریر زیادہ چنگیز تھی یا فلانے مولوی صاحب دی چنگیز تھی؟ اب تقریر کر کے آ گیا, میری تقریر کیسی رہی؟ اے ہن فلانا جڑا گیا نا ایدی تو ماں مر گئے ہن, یہ نہیں, یعنی یہ رویے اگر ہمارے مذہبی طبقوں میں بھی ہیں تو عام طبقوں میں پھر کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کے پروفیسرز میں بھی, تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح, لیکچرز میں بھی آپس میں اس طرح. تو یہ ایک مجموعی رویہ جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے اپنے متعلق سنا نا کہ فلاں سینئر شاعر کہہ رہا ہے یار وہ کیا ہے, وہ تو تالیاں بجواتا ہے, گانوں کی طرزوں پہ وہ سناتا ہے, تضمینے کرتا ہے, تو ہمارے ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہمارے سینئر شعراء میں سے, وہ مجھے اصل میں ادھر مزاح کی طرف لے کے آئے. بلکہ میں واقعہ کہیے کہ وہ واقعہ سنائیے کیوں آپ مزاح کی طرف آئے, وہ میں بعد میں سناتا ہوں, کسی اور موقع پر سوال آپ کریں گے. ڈاکٹر انعام الحق صاحب جاوید صاحب نے کہا اللہ کے بندو, جب آپ آئے تھے اس میدان میں تو آپ تو باقاعدہ پرفارم بھی کر کے دکھاتے تھے گانوں کو. ایک خاتون جو ہے وہ گئی ہوئی اپنا گھر میں, اور اس کا میاں جو ہے کمانے کے لیے دبئی گیا ہے, اور وہاں پر جا کے تو اس نے کچھ کمو لیا ہے, تو وہ اب کہتا ہے کہ میں گھر آؤں, بیوی بچوں سے ملوں, والدین سے ملوں. خط و کتابت ہوتی تھی ان دنوں میں, یہ موبائل تو نہیں تھے, تو اب وہ خط لکھتی ہے کہ ابھی نہ آؤ چھوڑ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں. اور پھر ساتھ تو یہ بھی کرتے تھے, ابھی تو ٹی وی آیا نہیں, ابھی فریج بھی باقی ہے, ابھی تو وی سی آر کو پتہ نہیں کیا جو بھی ہے, تو میں نے اپنی طرف سے بنا رہا ہوں نا اپنی طرف سے بڑا اچھا بنایا ہوا ہے اس طریقے کے نا. تو وہ شرمندہ ہو گیا, انہوں نے کہا وہ بھی نیا نہیں آیا, اور اگر گانوں کی تضمینوں پہ کر رہا ہے تو ایک لوگ نئی چیز کی یونیکنیس پسند کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ادھر آیا, اپنی جگہ بنائے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی مضامین بھی اس میں آئیں گے, پھر معاشرتی تنظیم بھی ہوں گی, دوسری بھی ہوں گی, سیاسی بھی ہوں گی. تو اس طرح ایک صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں جی وہ یوں کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اس کی ہمارا مشاعرہ خراب ہو جاتا ہے, وہ تو موسیقی کا ایک محفل, موسیقی کی محفل بن جاتی ہے. تو اس کے ڈاکٹر صاحب, ہاں ڈاکٹر صاحب نے, پی ٹی وی والوں نے اور دوسرے والوں نے, انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ آ رہا ہے نا گیلانی تو پھر ہمیں نہیں آتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر, کیونکہ اس کو تو لوگ اب پسند کر رہے ہیں, وہ آئیں گے, آپ پھر گھر بیٹھیے. پھر آہستہ آہستہ رویہ, لیکن میں نے ان سب کے ساتھ مثبت رویہ رکھا. سر آپ اپنے جونیئرز کے ساتھ پھر اب آپ کا رویہ تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے نا, بالکل. میرے جونیئر سے کسی سے بھی آپ بات کریں وہ کہیں گے جی گیلانی صاحب ہمیں اس میدان میں لے کے آئے. یہ بڑی خوبصورت. ہاں فلانے چینل والوں نے کہا جی ہمیں گیلانی صاحب نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے. اچھا سر, آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ سید امین گیلانی صاحب انقلابی شاعر تھے, انہوں نے فلمی شاعری بھی کہی, اور آپ نے فلمی شاعری کی طرف نہیں قدم رکھا؟ اصل میں جب والد صاحب کی ایج تھی نا شاعری کی, امرتسر میں تھے, تو امرتسر میں اس وقت انگریز کا دور تھا, تو تک پارٹیشن سے پہلے وہاں پر اور معاملات تھے. تو انگریز کے دور میں وہ اس وقت تحریکیں جو تھی چلتی, انقلابی تحریکیں تھیں پاکستان کی, اس کے لیے تقسیم کے لیے بھی چل رہی تھیں. کچھ لوگ تقسیم کے مخالف تھے لیکن ہندوؤں کے جبر اور ستم سے واقف تھے, لیکن اپنے اپنے انداز سے وہ ایک انقلابی جدوجہد کر رہے تھے. تو ہمارے والد صاحب نے مجلس احرار اسلام کو اس وقت, کیونکہ ان کے جو لیڈر تھے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, جن کو امیر شریعت کہا گیا, جن کی آدھی عمر جیل میں کٹی اور آدھی ریل میں کٹی اسی طرح, تو وہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے والد صاحب کے قریبی, اور دوسرا وہ انقلابی بھی تھے.
تو انہوں نے پھر اپنی جو نظم شاہ صاحب نے اپنی ان کو لے لیا، کیا کہتے ہیں، تربیت میں لے لیا. تو انہوں نے پھر ان کا رخ یہ انقلابی نہج پر ڈال دیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا. تو مجلس ارار کا ایک سیاسی جو تھا نظریہ وہ ہار گیا. اس تقسیم کے موجودہ تقسیم کے خلاف تھے وہ لوگ. وہ کہتے تھے کہ اس کو یوں تقسیم ہونا چاہیے. بہرحال وہ ایک لمبی بحث. تو والد صاحب پھر ادھر آ گئے. تو یہاں پر پھر مہاجر ایک قسم کے آ گئے. لاہور میں یہاں نسبت روڈ میں ہماری پھوپھو رہا کرتی تھی، آپ کے دیال سنگھ کالج کے ساتھ والی گلی میں، ویشنو اسٹریٹ میں. صحیح صحیح صحیح. تو میری پیدائش بھی وہیں کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. گلی سے باہر نکلتے تھے بائیں ہاتھ وہ لائبریری اور کالج اور سارا کچھ تھا. تو یہاں سے پھر والد صاحب شیخو پورہ چلے گئے. تو ہندوستان میں ہی کسی فلمی کمپنی نے نا یہاں لاہور میں مشاعرہ کرایا تھا فلموں کے شاعر چننے کے لیے. انہوں نے بتایا نہیں تھا شاعروں کو کہ بھی ہم نے فلمی شاعر چننا ہے. تو پھر پورے ہندوستان سے شعراء کو بلایا. تو والد صاحب اس میں پھر سلیکٹ ہو گئے. اس وقت 24-25 سال ان کی عمر تھی. ارے واہ. تو انہوں نے کہا جی کہ بعد میں انہوں نے کہا ٹیلی گرام آیا کہ پلیز کم ہیئر لاہور رائل پارک میں. تو والد صاحب آئے. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے. اس نے کہا جی کہ ہم نے نا آپ کو چنا ہے فلمی شاعری کے لیے. میں نے کہا میں نے تو فلمی شاعری مجھے تو آپ نے بتایا نہیں. میرا باپ تھانے دار ہے پولیس میں، والد دادا پولیس میں تھے. وہ تو میری کھلڑی کو دے رہے ہیں. ایسی باتیں تو اس زمانے میں اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو ہزاروں روپے لگائے تو آپ کو چن لیا. کہتے میں نے انکار کیا تو اس نے نا ڈراور سے پسٹل نکالا. یعنی گن پوائنٹ پہ ان سے فلمی شاعری ہاں اس کے لیے انہوں نے کہا سائن کرو. کہتے میں نے ڈرتے مرتے سائن کر دیے. تو اس نے کاغذ کو سائن کیا تھا اس کو یوں کر کے اس نے طے کر کے جیب میں ڈالا اور ہنستے ہوئے کہا یہ فلمی پستول ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا سر. تو پھر یہاں سے پھر نا شیخو پورہ چلے گئے تھے لاہور سے. تو یہاں وہی کمپنی جو تھی وہ پاکستان بن گیا لیکن فلمی تو یہیں بنتی تھی نا لاہور میں. تو وہ پھر وہ نمائندہ آ گئے شیخو پورہ میں. انہوں نے کہا جی گیلانی صاحب آپ تو اخباروں میں پڑھا آپ کو، آپ شیخو پورہ آ گئے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ. انہوں نے کہا ہندوستان میں معاہدہ ہوا تھا پاکستان میں نہیں. لیکن پھر انہوں نے روا روی کر لیا، 2-3 فلموں میں سائن کر لیا. لیکن پاکستان نیا نیا بنا تھا، حالات ابھی ٹھیک نہیں تھے. اور پھر والد صاحب ان کو تنگ کرتے رہے. کبھی شیخو پورہ ان کو بلا لینا پورا. شمشاد بیگم کا خیر اس نے ادھر وہاں گانے گائے. یہاں زبیدہ خاتون زبیدہ تھیں، زبیدہ بیگم. ہاں ادھر تو مکیش نے بھی والد صاحب کے گانے گائے ہوئے تھے 2-3. تو یہاں پر نہ وہ ان لوگوں کو سریا بیگم اور یہ جو تھی ملکہ پکھراج اس کی والدہ موجودہ طاہرہ. تو یہ لوگ شیخو پورہ پھر آئے. 1-2 دفعہ حرمنار پہ لے جا کے پھر وہ فلمی گانے ان کے عکس بند کیے. غرض کے تنگ کرتے رہے. انہوں نے کہا یار آپ یہاں آیا کریں، آپ پورے اس کو لانا پڑتا ہے پوری ٹیم کو. تو غلط تنگ کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب آپ. انہوں نے کہا یار میرا ماحول مذہبی ہے، میرے یہاں بزرگوں سے بیعت بھی کر لی لاہور میں. اور وہ انقلاب اور وہ انقلاب یہاں حکومتوں کے خلاف شروع ہو گیا. پھر ضیاء الحق سے پہلے جی ایوب خان سے بھی پہلے. مطلب ہے کہ پاکستان نیا بنا تھا. اسے جو کہہ دو جو ممتاز دولتانہ ہے نہ اس پہ اترا اگرچہ تیرا زمانہ ہے. وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا. اور وہ لاہور شیخو پورہ میں آئی چندری کا گورنر تھا. وہ آیا تو اس کے خلاف نظم پڑھ دی، اس کے سامنے پڑھ دی کیونکہ مسلم لیگ میں چلے گئے تھے پاکستان بننے کے بعد. جلدی چھوڑ کے واپس آ گئے. انہوں نے کہا بابا نہیں یہ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں، میں انقلابی آدمی، یہ جماعت تو ایسے ہی ہے. تو اس طریقے سے نا جی اس کے اندر وہ آ گیا مذہبی ایک عنصر آ گیا. اور میں وہی شیف کیا کرتے تھے شروع میں. میں بھی مطلب ہے کہ مولوی، میں میرا مشہور قطعہ میں سنا دوں، میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے. کیا بات. ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یار اب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے. جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. تو اس طرح کا اب ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے. میں جب کہیں کسی مشاعرے پر سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر لیں. نہیں میرے ذہن میں یہ تھا سوال کہ پنجابی شاعری کی طرف آتے ہیں، آپ سے آپ کا کلام سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے ایک تھوڑا سا ہنٹ دے کے بات چھوڑ دی تھی کہ پنجابی شاعری کی طرف آپ کیسے آئے، وہ کیا واقعہ تھا؟
پنجابی شاعری کی نہیں، مزاحیہ شاعری، سوری پنجابی کی مزاحیہ مزاحیہ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ وہ ایسے آئے کہ گلاسگو میں تھا ایک مشاعرہ، یو کے میں تھا میں، تو سنجیدہ مشاعرہ تھا، انٹرنیشنل مشاعرہ تھا، امریکہ سے، یورپ سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے اور دوسرے ملکوں سے نا کافی سارے وہاں شعراء آئے ہوئے تھے، میرا خیال 2-1 دن کا مشاعرہ ہوگا وہ، تو مجھے بھی دعوت تھی، تو اس میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب پاکستان سے، ان کو بھی دعوت تھی، وہ بھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں جو خاتون کمپیئرنگ کر رہی تھی تو انہوں نے نا میرے ظاہری گیٹ اپ سے تھوڑا سا انہوں نے مجھے، میں نے محسوس کیا ہیومیلیشن سی میں نے محسوس کی، میں نے کہا یار ایسے نہیں ان کو بلانا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا جی اب آپ کے سامنے پتہ نہیں گیلانی صاحب آ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا گانا سناتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، تو بڑے کلیپ لیا نا انہوں نے اس جملے پہ اس جملے پر۔ ٹھیک ہے، مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ذرا پبلک کو انجوائمنٹ دینا، تو میں جب اسٹیج پہ پہنچا تو بٹھا دیا مجھے ان میں شعراء میں، تو جب میری باری آئی نا اس وقت تک میں ایک قطع اس موصوفہ پر کہہ چکا تھا، کہہ چکے تھے، تو جو میں نے غزل پڑھنی تھی وہ تو میں نے الگ پڑھی، تو وہاں پر میں پہنچ کے میں نے کہا کہ ان کا نام تھا راحت، مس راحت تھا ان کا نام، تو میں نے کہا جی بہت مہربانی مس راحت آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس انداز سے بلایا، لوگوں میں ایک پہیلی چھوڑ دی کہ اب آپ کیا کریں گے، ادھر آئیں گے تلاوت کریں گے کہ نعت پڑھیں گے کہ گانا گائیں گے کہ، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، باقی دوستو شروع کرتا ہوں میں ایک قطع سے، اگرچہ میں مزاحیہ شاعر نہیں ہوں لیکن مزاح اور طنز کا ایک انداز دیکھ لیجئے، میں نے کہا کہ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے، راحت کا میں نے استعمال اس طرح کر لیا نا کہ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے، یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا، روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب، اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا۔ آپ نے بدلا کیسے؟ میں نے ایسی بات کی، لیکن میں نے کہا کہ جنرل سی کوئی بات ہے، لیکن پبلک جو تھی وہ اتنا اچھلی اس پر اور اتنے کہکے لگائے اور اتنی کلیپنگ کی، اور اچھل کر حال میں کسی شخص کو دیکھ کر تو وہ اور زیادہ کرتے تھے، وہ مقرر مقرر، جب وہ ان کے میاں ہو گئے، وہ میاں تھا اس کا، اب مجھے تو نہیں پتا وہاں لوکل لوگ تھے، وہ تو ظاہر ہے لوکیلٹی وہ جانتے ہوں گے، وہ جانتے تھے انہیں، اور عقد اس کے ساتھ ہوا اور تھوڑے دن پہلے ہی ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ لوگوں کے ذہن میں مس راحت تھی، مسز نہیں تھی۔ صحیح پہ تو پھر ڈاکٹر انعام صاحب نے مجھے کہا گیلانی صاحب آپ کہاں چھپے ہو یار، ہم آپ کی وہ نعتیں اور غزلیں سنتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ کو ہم پی ٹی وی میں کیونکہ وہ کرتا ہوں اس کا ہوسٹ ہوتا ہوں، تو اب ہم اس عید پہ آپ کو بلائیں گے۔ میں کہا مجھے اب نہیں بلائیں گے، کہنا کیوں؟ میں نے کہا میں 1994-95 میں ایک مزاحیہ مشاعرہ پڑھا میں نے لاہور میں، عطا اللہ اس کے قاسمی صاحب کے بڑے بھائی ضیاء اللہ قاسمی صاحب کی اس میں صدارت میں، تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے پڑھا تھا تو اس کے بعد مجھے نہیں بلایا گیا، ایک تو سینئرز نے مجھے بائیکاٹ کر دیا میرا کہ اس کو بلانا تو ہم نہیں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی کہ بھی مشاعرے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اتنی زور سے وہ پڑھتے ہیں، ان کا ترنم کا جو انداز ہے وہ ہمارے جو ہے نا ٹی وی کے نازک قسم کے جو مائک ہے نا وہ سنبھل نہیں سکتے، وہ پھٹ گیا تھا، اور ان کے پڑھنے کے بعد نا وہ اس کی وہ اتنی وہ اس میں آئی نا وہ لرزش، ارتعاش ہوا کہ اتارے جو تو کہتا نہیں اس دفعہ میں ان جو سینئرز ہیں ان کی بھی ایسی تیسی وہ کہہ سکتے تھے، ان کے ہم پلہ تھے، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو بھی سمجھا دوں گا کہ نہیں ٹی وی کے پڑھنے کا اور انداز ہے، عام جلسوں میں کانفرنسوں میں پڑھنے کا اور انداز ہے، ہاں تھوڑا میٹھا میٹھا سر ہونا چاہیے، 1-2 سروں کے اوپر زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک، پھر وہ میں نے وعدہ تو میں کہتے نہیں اب کہنا ہی مزاح، میں کہا نہیں یہ کہے مزاح بھی کہنا ہے، یہ نہ کہے کہ مزاح ہی کہنا ہے، ہی اور بھی میں نے کہا فرق ہے، کہتے چلیں بس پھر چل ان کی سر ماشاءاللہ آپ خوش گلو تو بہت ہیں، ابھی آپ مہربانی سے پھر یہ ترنم سے پڑھ رہے تھے کلام، تو وہ اتنے اچھے گلے والے شخص کو تو ویسے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گانا ضرور چاہیے۔ پوچھا تھا کہ آپ نے گانوں کی طرف، تو میں نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ وہ والد صاحب کی وجہ سے ہم اتنا کھل کے آگے جا نہیں سکے، یہ شکر تھا، غنیمت تھی کہ وہ اس حد تک ہمیں سپورٹ کرتے رہے کہ ہاں بھی جاؤ، ورنہ مولویوں کا ہم کو پتہ ہے کہ آپ ٹی وی کے بیٹھ کے وہ دیکھو جی خواتین کے سامنے بیٹھتا، وہ جو بے حجاب خواتین ہوتی، یہ اب بھی ہوتا ہے،
اب بھی ہوتا ہے. اب آپ کے ساتھ میرا انٹرویو ہو رہا ہے نا, تو اس پر بھی کئیوں کے ذہن میں نا میرے متعلق بہت سارا مواد جمع ہو رہا ہوگا. چلیں سر میں معذرت خواہ ہوں کہ نہیں میں میں باعث آپ کی بن بات گئی. نہیں کر رہا. جب یہ خود ٹی وی کے سامنے آتے ہیں نا, جب انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں, جو سخت مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے سامنے کیمرہ آتا ہے نا, پھر وہ پاؤڈر شاؤڈر سرخیاں پرخیاں لگوا کے, تو پھر ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے نا شو سے باہر نکلیں. اس لیے اچھا سر, آپ کی اسٹک آپ کے ہاتھ میں نے ابھی دیکھی جب آپ آئے, تو ماشاءاللہ بالکل آپ کا جو پوسچر ہے بالکل ٹھیک ہے, چلتے بھی ٹھیک ہیں. تو یہ ایک اچانک ہی دماغ میں اس طرح بڑا پرسنل سا سوال ہے, لیکن آیا کہ اسٹک بڑی خوبصورت ہے ویسے, جو کرسٹل ٹائپ ہے, لیکن یہ کہ آپ نے کیوں, لیکن آپ سے زیادہ نہیں. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. لیکن سر یہ کس لیے آپ نے اسے, کیا کہتے ہیں نا, علامہ اقبال نے کہا تھا آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اصل میں شاید نہ بھی رکھتا, بلکہ میری شوق تھا شروع سے کہ میں اس سنت پر عمل کروں. انبیاء کی سنت ہے. تو کرونا ہوا نا, تو اس کے بعد مجھے تھوڑی آئی سائٹ کا پرابلم ہوا, تو ایک دو دفعہ میں گرتے گرتے بچا. وہ سٹیپ کا پتہ نہیں, بینک سے نکل رہا تھا, تو فرش ایک جیسا تھا, سیڑھی بھی اسی رنگ کی تھی. تو میں نے یوں ہی سٹیپ آگے بڑھایا تو وہ سیڑھی تھی, اور میں اوندے منہ جناب گرا. تو پھر گھر والوں نے کہا کہ آپ ایک سٹک رکھ لیا کریں. میں نے کہا یہ تو میری بڑی پرانی حسرت تھی کہ میں کاش میں بوڑھا ہوں اور میں یہ سنت انبیاء پر عمل کر سکوں. صحیح. تو اس لیے بعض ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انکل, ایک خوبصورت سی لڑکی نے مجھے کہا انکل. یہ پہلی دفعہ انکل جب کہا نا, تو اس وقت بھی خیال آیا کہ یار سوٹی ہوں پڑھ لینی ہے, لوگ اسی انکل نظر آن لگ پایا نا. یعنی آپ محسوس کر گئے انکل کو. تو اینکر ہی تھی وہ, میں ان کا نام نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا انکل جی آپ کا فلاں. تو پھر میں نے وہاں پر نا, یہ زیادہ دیر نہیں ہوئی, تو میں نے کہا کہ اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوستو, اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوستو, جب شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دیا. سنت سمجھ کے پکڑی ہے میں نے تو یہ عصا, یا پکڑا ہے, سنت سمجھ کے پکڑا ہے میں نے تو یہ عصا, اس نے بزرگ جان کے انکل ہی کہہ دیا. زندہ باد ہے, واہ واہ. اور دوسرا میں اس کا جواب یہ بھی دے دوں آپ کو کہ ملا ہے دوست سے تحفے میں, خود خریدا نہیں. اصاب دست ہوں لیکن میں سن رسیدہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آپ نے حکم دیا تو شعر میں آپ کو, اب عمر کی ہی بات چل پڑی ہے, تو ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, آن بان رکھتا ہوں, ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, آن بان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھیں دل جوان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھیں دل جوان رکھتا ہوں, ماہ جبین ماہ پارا نازیہ صدف زارا. کیا بات ہے. کووڈ نے حافظت تباہ کر دی, لیکن کچھ نام ابھی بھی یاد ہے. ماہ جبین ماہ پارا, ماہ جبین ماہ پارا نازیہ صدف زارا, دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں, دل میں نازنینوں. سمپلی واہ نہیں چلے گی, ذرا کیا کہ ہاں, دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں, کوئی شمع بھی آئے. آپ تو اردو کی ہے نا, جی جی, تو آپ غزل کا لطف لیجئے گا کہ کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے, کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے, میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں, میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھیں ارے دل جوان رکھتا ہوں. اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو, لپسٹک
लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ, क्या बात है। होंठ सुर्ख करने, मर्दों का मेकअप तो यही है ना, मेकअप तो यही होता है। होंठ सुर्ख करने को। और शेर जब मैं पढ़ता हूँ, अब थोड़ा बहुत मौलवी लगता तो हूँ ना, तो अपना फिर हक अदा भी करना चाहिए। इस हवाले से लोगों की मैं इस्लाह करना चाहूँगा कि हाँ, क्या कहने लगा था कि लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ। शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, शेर जब मैं पढ़ता हूँ, शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के सामने हसीनों के, हो नजर न बेकाबू पूरा ध्यान रखता हूँ, क्या हो बात, नजर। क्या बात। ऐसा हुक्म भी यही है कि अगर आप ख्वातीन की मौजूदगी में कहीं फंस जाएं, जैसे मैं फंसा हुआ हूँ तो अपनी निगाह और दिल की हिफाजत करें ना। ये मुझे इस जुमले का भी इसलिए मजा आया कि कि चले मेरे सामने कोई तो कह रहा है कि मैं इस टाइम फंसा हुआ इस जगह पे, क्योंकि यहाँ खातून बैठी हुई हैं। जी, असल में बात भी हुक्म भी यही है। जी जी तो जी जी। बिल्कुल मना नहीं है कि आप मतलब कहीं ऐसा हो जाए तो ख्वातीन का एहतराम दिल में रखिए। हर एक को बुरी बदनज़री से बचना चाहिए। जाएं लेकिन अपने नज़र की और दिल की हिफाजत करें। शरीफ आदमी की पहचान आजकल वो हमारे यूसुफी साहब कहते हैं ना, मुश्ताक यूसुफी साहब, कि आज के दौर में शरीफ आदमी वो है जो ख़वातीन की मौजूदगी में महफ़िल के अंदर अपनी निगाहें नीची रखे लेकिन दिल में ख़यालात बुरे बुरे रखे। ये आज के शरीफ लोग हैं। ये आज के शरीफ। हाँ, तो हो नज़र न बेकाबू पूरा ध्यान रखता हूँ, देखता हूँ आईना बार बार क्यों सलमान, देखता हूँ आईना बार बार क्यों सलमान, अब भी खूबसूरत हूँ ये गुमान रखता हूँ, अब भी खूबसूरत हूँ। और एक गज़ल और सुना दूँ जी जी इरशाद। कि अब कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता। क्या बात है। लेकिन आता भी है तो हमें उससे क्या मतलब, ये है कि कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता, किसी का नामा पैगाम भी नहीं आता। और अब हमारे मुल्क में जमहूरियत भी है नाकाम, हमारे देश में जमहूरियत भी है नाकाम, नज़र कहीं यहाँ इस्लाम भी नहीं आता। और बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो इहराम भी नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। हमारे वाले साहब 1957 में 57 में बाई रोड काफिला गया था, आखिरी काफिला था, हज पे गया था, तो 2000 रुपये कुल लगे थे। 3 महीने मतलब 1 महीना जाने का, 1 महीना वहाँ स्टे और 1 महीना वापसी का, 3 महीने लगे थे। पैसे कितने लगे जी? 2000। अब 2000 का वो एहराम की चादरें नहीं आती, नहीं आती। सही कह। बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता। है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, कि याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। जी क्या बात। कि याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार। बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता। बगैर कुर्सी, हमारे सियासतदानों को तो यही, बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता। और एक तंज देखिएगा कि हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को,
حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا. زندہ باد. یہ ہے ہمارا المیہ یہ طبقہ ہے ہمارے آج کے. میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو. روئیں یہاں سے آپ کی. اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. زندہ باد صاحب. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. یہ ہیں ہمارے ملک کے حالات. اب فرمائیں کیا. سر آپ ماشاءاللہ ابھی میں آپ کے سارے اشعار بھی سن رہی تھی، پہلے بھی نظر سے گزرے ہیں، آپ کو سنا بھی ہے، تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی خواتین کو لے کے کسی طرح کا کوئی مزاح کیا ہو، یا مطلب سوائے چھوٹا موٹا طنز، اس کے علاوہ وہ جو اسپیشلی مزاحیہ شاعروں کا ایک طبقہ ہے جس سے مجھے بہت شدید چڑ ہے. میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بیویوں پہ اٹھ کے آپ شاعری کر دیتے ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی ٹھگنی ہے، کوئی برا کھانا بناتی ہے، کوئی بد مزاج ہے، تو اس چیز کو لے کے آپ شاعری کر رہے ہیں اور وہ سننے والا مجمع ہنس رہا ہے، کہہ کے لگا رہا ہے. تو اس طرح کے موضوعات مجھے آپ کے ہاں دکھائی نہیں دیے. جی میں نے بہت کچھ، جب شروع میں ہم لوگ آتے ہیں نا جی مزاح میں، تو میں نے جب سب سے پہلے میں نے پی ٹی وی کا جو مشاعرہ جب میں دوبارہ انٹر ہوا ہوں انعام الحق صاحب جاوید کی شے پہ، تو پھر میں نے بھی یہیں سے شروع کیا، کیونکہ اس وقت تک ابھی مزاح سیکھ رہا ہوتا ہے بندہ نا، تو میں نے بھی یہیں سے شروع کیا. تو میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سکہ تو چل رہا ہے اور ہر زمانے میں چل رہا ہے، جتنے بھی مزاحیہ شاعر گزرے ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ جو تھے ہمارے آخری دور کے ہندوستان کے آخری شاعر، وہ جو اکبر الہآبادی، ہاں جی، تو اس سے پہلے بھی یہی موضوعات چلتے آ رہے تھے، اور ہندوستان میں دیکھیں ہر مزاحیہ شاعر یہی موضوعات جو ہے نا وہ اپناتا ہے. تو یہاں پر بھی شروع تو میں نے بھی یہ کہا، لیکن میں نے کبھی اور وہ نہیں کی اس کی معاذ اللہ. دیکھو جی جو خاتون بیچاری سارا کچھ چھوڑ کے، ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اوپر سے آ کے اس کا آپ اس کو طنز کا نشانہ بنائے، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے، تو یہ تو غلط ہوتا ہے. وہ ایک روایتی بیوی کے جب ہم کبھی کہتے ہوئے نا تو خدا نخواستہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہی ہے کہ ایک روایتی، ایک جو ہمارے ہاں تصوراتی ایک بیوی ہے، وہ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے، وہ درست ہے. تو میں بھی جب آیا نا تو میں نے کہا کہ عرض کیا میں نے کہ بڑا عجیب سا وہ مطلع ہی بڑا زبردست ہو گیا. بسکٹ بھی پیش کرتا ہوں بیڈ پر میں ٹی کے ساتھ، بسکٹ بھی پیش کرتا ہوں بیڈ پر میں ٹی کے ساتھ، کرتا ہوں اس کی نوکری بھی شوہری کے ساتھ، کرتا ہوں اس کی نوکری. میں نے کہا میرا گھر میری، میں نے کہا ہاں میرا گھر میری جنت کیسے ہے، یہ ہے کہ کرتا ہوں اس کی نوکری بھی شوہری کے ساتھ، بسکٹ بھی پیش کرتا ہوں بیڈ پر میں ٹی کے ساتھ، سینڈل بھی اس کے کرتا ہوں پالش غضب کے میں، سینڈل بھی اس کے کرتا ہوں پالش غضب کے میں، برتن بھی مانجتا ہوں بڑی عمدگی کے ساتھ. اب اس نے کیا کیا میرے ساتھ پھر، میں نے ان کی اتنی خدمت کی ہے تو وہ کیا کیا کہ بچے خدا کے فضل سے درجن ہیں اب میرے، کیا بات، بچے. لیکن اگر ہم مصرع سنیے گا اس پر لافٹر ہے کہ بچے خدا کے فضل سے درجن ہیں اب میرے، 6 آئے تھے جہیز میں 6 تھے بری کے ساتھ، 6 آئے تھے جہیز میں 6 تھے بری کے ساتھ. اور ہر شب برات ہے ہر روز عید، ہر شب برات ہے ہر روز عید، خوش ہے بیاہ کر کے وہ اس مولوی کے ساتھ. کیا زندہ باد سر. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت شکریہ. ماشاءاللہ شاعر تو آپ اعلیٰ ہیں ہی، آپ شخصیت بھی بہت شاندار ہیں. آپ کا حسن نظر جی اللہ سلامت رکھے آپ سے بات کر کے. آپ خوشگلو آپ اتنے ہیں، دل کر رہا تھا کہ مزید سنتے جائیں، لیکن ظاہری سی بات ہے انشاءاللہ جب بھی آپ بلائیں گے. جی سر کیوں نہیں سر، ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور دوبارہ زحمت دیں گے. آپ کی بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا، آپ نے
مجھے برداشت کیا. نہیں آپ تو ہمارے بچیوں میں بیٹیوں میں سے ہیں. بیٹی کے لیے میں آپ کے لیے ایک بول دوں. میری 2 بیٹیاں ہیں. جی سر. بڑی بیٹی ماشاءاللہ اس وقت 42 سال کی ہے. اس کے ماشاءاللہ بچے ہیں 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. وہی جوان ہے ماشاءاللہ. تو بیٹی کے لیے میں نے جو ایک شعر پڑھا ہے نا اس پر آپ روئیں گی. ہے میرا مزاح اپنا انداز میرا اپنا مزاح نہیں. بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے. آپ نے کہا تھا کہ بیگم پر کوئی نہیں سنایا, لے سن لیجیے. بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے, حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا. کتنی وفادار ہے نا, مجھے اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے, حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا. بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے, بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے, جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے رکھ دیا. کیا بات. ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہو سکتی ہے. بیٹیوں کی عظمت کو سلام ہے جی. اور آپ بھی چونکہ بیٹی ہیں سر, بڑی مہربانی سر, تھینک یو سو ویری مچ. ایسا مسئلہ نہیں, مجھے بالکل کوئی وہ محسوس نہیں ہوئی نا بیگانگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. ناظرین, ہم سید سلمان گیلانی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. ان سے ان کی شاعری سنی, ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ان کے تجربات انہوں نے ہم سے شیئر کیے. انہوں نے بہت ان کی گریٹنس ہے, ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے وقت نکالا, وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے تک کے لیے انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے, نئی گفتگو, نئے مکالمات, نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے شمائلہ حسین کو اجازت دیجیے. شکریہ. خدا حافظ.